नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमिर अली खां के साथ फ़िक्र नज़र में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खां से मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत करते हैं। ख़ास तौर पर कौमी और मिली मसाइल पर उनसे गुफ्तगू की जाती है। नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने जो प्रोग्राम है उसका आगाज़ रिवायती तौर पर शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल के अशआर से करते हैं या किसी शेर से करते हैं। लेकिन चूँकि आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान से लेकर सारी दुनिया में कोरोना वायरस की तबाही और बर्बादी मचाए हुए है और सारी इंसानियत परेशान है, तो हम उसी के तनाजुर में इस शेर से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अभी हल्का सा झिझोड़ा रब ने, अभी हल्का सा झिझोड़ा रब ने, पूरी दुनिया को हिला छोड़ा रब ने। घरों में महसूर हुए बैठे हैं, घरों में महसूर हुए बैठे हैं, लाचार व मजबूर हुए बैठे हैं। तो आज सारी दुनिया में आप देख रहे हैं कि इंसान किस कदर लाचार व मजबूर हो चुका है। हुकूमतें परेशान हैं, लेकिन एक छोटे से वायरस के सामने कुछ नहीं कर पा रही हैं। बहरहाल हम न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खां साहब से बात करते हैं। आपका खैर मकदम है स्टूडियो में। जैसा कि मैंने अशार कहे हैं और आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि कोरोना वायरस ने किस कदर तबाही मचाई है, तो आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान में चूँकि एक गरीब और तरक्की पजीर मुल्क में हमारा शुमार होता है, तो क्या कोरोना वायरस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा? देखिए, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बात यह है कि 40 करोड़ ऐसे लोग बसते हैं हिंदुस्तान में जो यौमिया 30 रुपए कमाते हैं। जी। तो इससे आप अंदाज़ा गुर्बत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हंगर डिप्राइवेशन भी अगर आप देखेंगे तो खाली दूध की सप्लाई अगर देखेंगे तो वो भी मैं समझता हूँ कि 20 ml या 25 ml कुछ पर फी आदमी के हिसाब से हिंदुस्तान में है। यकीनन हिंदुस्तान में देखिए अभी तक तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में 4 लोग फौत हुए हैं कोरोना वायरस से और तकरीबन 200 लोगों को कोरोना वायरस इफेक्ट हुआ है। जी। लेकिन एहतियात इसलिए बढ़ती जा रही है हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान में अगर ठीक है चाइना से शुरू हुआ था ये वायरस, लेकिन हिंदुस्तान में अगर ये आता है और स्टेज 2 से लेके स्टेज 5 तक इसकी मुख्तलिफ उसमें तकसीम किया गया है कोरोना वायरस को, तो हम अभी फिलवक़्त दूसरे मरहले में हैं। दूसरे मरहले में ये है कि पहले तो कोरोना वायरस आना पहला मरहला है। दूसरा मरहला ये है कि फॉरेन नेशनल्स में ही अगर कोरोना वायरस पाया जाता है या वो लोग अगर इन्फेक्ट होते हैं तो वहाँ पे कंट्रोल करना आसान है। तीसरा मरहला जो है, जो ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में इस हफ्ते शुरू होने वाला है, वो ये है कि तीसरे मरहले में अगर हिंदुस्तान की शहरी अगर मुतासिर होते हैं तो वाटर कंटामिनेशन से भी हो सकता है। अच्छा। या मेल मिलाप का जो हिंदुस्तानी कल्चर है, देखिए अमेरिका में दूर बैठे हाथ हिलाए और आप सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम पे हेलो हाय पे चल जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ये है कि आप मेल मिलाप, एक हमारा तहजीब जो है हिंदुस्तान की, अगर ये इंडियंस में इन्फेक्ट होता है तो ये तादाद बहुत बढ़ सकती है। और कंजर्वेटिव फिगर जो बनाया गया हिंदुस्तान में वो 1 लाख तक का है। इसमें यह है कि देखिए एहतियात इसलिए ज़रूरी है कि यकीनन इंसानी जान अल्लाह की तरफ से दी हुई बहुत ही कीमती चीज़ है और इसकी हिफाजत करना, देखिए हिफाजत, ज़िंदगी की हिफाजत आप नहीं कर सकते। ज़िंदगी की हिफाजत मौत का फरिश्ता करता है तावक्ते कि अल्लाह का हुक्म उस पर नहीं आ जाता। तो लेकिन एहतियात करके आप ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो यकीनन अल्लाह की आजमाइश है उसमें, लेकिन एहतियात जो अंग्रेजी में कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो मैं समझता हूँ कि एहतियात करना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर होता है तो वो अल्लाह की मर्ज़ी है। मैं तो ये कहूँगा कि आप देखिए कि 4 लोग वो हुए हैं। अब सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र आया है, उसके बाद केरला है। अब मैं समझता हूँ कि तेलंगाना तीसरे नंबर पे आ गया है। वो भी 8 इंडोनेशियन जो लोग आए थे, मस्जिद में क़याम किए। अब देखिए उनका प्रॉब्लम ये है कि वो लोग आए करीमनगर को, वहाँ से निकले रामागुंडम गए, रामागुंडम से निकल के हैदराबाद आए। अब ये है कि करीमनगर का जो कलेक्टर ऑफिस है वो बिल्कुल ही सेंट्रलाइज जगह पे है जहाँ पे कई लोग आते जाते हैं। तो ये लोग अपने 6 नमाज पढ़े करीमनगर में, जिसमें से वो एक बार जाके टिफ़िन खाए हैं कलेक्टर ऑफिस के पास। अच्छा। उससे बहुत ज़्यादा परेशानी गवर्नमेंट को बढ़ गई थी। ठीक है, यकीनन मैं समझता हूँ कि देखिए
آپ ایک طرف گورنمنٹ کا سب سے بڑا رول جو ناقص رول رہا ہے گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ کا اگر آپ دیکھیں گے تو آپ یہ کریں کہ افواہ پھیلانے والوں کو آپ گرفتار کرنے والے تھے. جی جی لیکن آپ جس قسم کی دہشت پھیلائی گورنمنٹ آف جی اگر آپ دیکھیں گے تو اتنی دہشت پھیلائی کہ آپ فون ملائیں گے تو فون پہ پہلے کھانسی کی آواز آ رہی ہے اور کورونا وائرس سے آگاہ کر رہے ہیں. جی ہاں جی تو یہ جو دہشت پھیلی، حد تو یہ ہوئی کہ شاید جمعرات یا جمعے کے دن بمبئی میں ایک آدمی کو صرف کھانسنے پر جی لوگ اسے زدوکوب کیے. جی 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 تو اس قسم کی دہشت پھیلا دی آپ. تو یہ جو سسٹم ہے، اگر اس کی ہم بات کریں گے تو آپ دیکھیں کہ کرونا وائرس آیا ہے، ٹھیک ہے، ایک وبا ہے، لیکن وبا پہ کنٹرول کرنے کے لیے جو بھی احتیاطی اقدامات ہونا چاہیے. آپ دیکھیے پولٹری صنعت کو تقریباً ہفتے میں 1100 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے. جی ہاں بالکل سول ایویشن انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس حساب سے اب اگر لوگ باہر تک نہیں نکل رہے تو یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. جب خود وزیر اعظم نریندر مودی اپنے بیان میں یہ کہتے ہیں کہ جی جی 10 گھنٹے کا جنتا کرفیو لگانے کی بات کریں، جی جی ٹھیک ہے، اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے جنتا کرفیو آپ لگائے ہیں، اچھی بات ہے. یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسے مقامات پہ انفیکٹ نہیں ہوتا ہے، 10 گھنٹے اگر انفیکٹ نہیں ہوتا تو وائرس مر سکتا ہے. یہ بات کے واسطے آپ لگائے ہیں. سنڈے کے دن 22 مارچ سے کرفیو لگائے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سب لوگ احتیاط کر رہے ہیں تو مسلمانوں کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے، وہ بھی ایک ذمہ دار شہری کے ناطے کچھ نہ کچھ ایسے اقدامات کرے جس سے کہ لوگ کل کے دن انگلی نہیں اٹھائیں. جی جی ہو رہا یہ کہ ہم ریجیڈیٹی بتا رہے ہیں. اسلام میں کہیں پر بھی ریجیڈیٹی نہیں ہے. جی جی ہر جگہ اسلام میں لچک ہے، یعنی ماڈریٹ ہے. ہاں ماڈریٹ ہے ہر اعتبار سے، نہ اس سائڈ ہے نہ اس سائڈ ہے، ہم درمیانی راستے کی بات ہے. جی جی اور میں سمجھتا ہوں کہ حکمت عملی کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام میں. جی جی لیکن ہو رہا یہ کہ ہم اپنی ریجیڈیٹی بتا کے لوگوں کی نظر میں ایک پھر دشمن کے طور پہ ہمیں پیش کیا جا رہا ہے. جی جی بی جے پی تو لگی ہوئی ہے، بی جے پی کے ارکان لگے ہوئے ہیں، آر ایس ایس ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے. اس میں اگر ہم سختی کر کے بتاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ ایک موقع دے رہے ہیں. جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ جب دیکھیں لوگوں کو خواہش ہوتی کہ مکے میں مدینے میں میری موت ہو، جی جی لیکن جب کرونا وائرس موت کی شکل میں جب وہاں پہ آ جاتا ہے تو حکومت نے وہاں پہ روک دیا ہے. جی ہاں بالکل. تو آپ مرنا ہے بلکہ تو فوراً جا کے آپ خودکشی کرنے کے لیے تو نہیں چلے آ سکتے. بالکل. مگر میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط اپنی جگہ ہے، خواہش اپنی جگہ ہے، ذمہ داری اپنی جگہ ہے. جی 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 عام طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان ہاٹ اسپاٹ بن جائے گا اگر کرونا وائرس پھیلتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے 138 کروڑ کا ملک ہے، جی جی اور اگر یہاں پہ پھیلتا ہے، دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہندوستان کی اٹلی ہو، امریکہ ہو، یہ سب ترقی یافتہ ملک ہیں. ٹھیک ہے، معاشی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے برباد ہو گیا یورپ. جی جی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 138 کروڑ کے ملک میں دواخانوں کی تعداد، ڈاکٹرز کی تعداد یہ بہت کم ہے. اور اگر یہاں پہ یہ وبا پھیلتی ہے، علاج بھی مشکل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صرف پیراسیٹامول ٹیبلٹس سپلائی کرنا خود ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا. اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ دیہات میں، گاؤں میں شیڈیول ٹرائب، شیڈیول کاسٹ کے لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ آپ کیسا جائیں گے؟ اگر خدا نخواستہ موت واقع ہونے لگی کرونا وائرس سے تو آپ دیکھتے دیکھتے یہ تعداد بہت بڑھ جا سکتی ہے. جی جی تو اسی لیے ہندوستان کو ہاٹ اسپاٹ کہا جا رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھیے پرسنلی میرا ماننا یہ ہے کہ ہندوستان معاشی اعتبار سے آپ دیکھیے یا ترقی کے اعتبار سے بھی دیکھیے تو ایک بہتی ندی میں ٹیشو پیپر کی طرح بہتے ہم چلے جا رہے ہیں. جی جی لیکن کب کس سے ٹیشو پیپر ٹکراتا اور ڈوب جاتا یہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. جی جی آپ نے ایک بات کہی ہے دوران گفتگو کہ مسلمان جو میانہ روی اختیار نہیں کر رہے ہیں وہ میانہ روی اختیار کرنا چاہیے. کہ ویسے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے کہ یو شوڈ بی ماڈریٹ، یعنی اعتدال پسند ہونا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا موقع ہے کہ دنیا کو یہ واقف کروانے کے لیے کہ وضو کے ذریعے تمام گندگی سے پاک ہوا جا سکتا ہے؟ یہ موقع نہیں ہے کہ غیر مسلم بھائیوں کو یہ بتایا جائے کہ وضو کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ نہیں دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلم یا اسلام میں جی جی صاف صفائی کے لیے کافی
اہمیت دی گئی، یعنی سب سے زیادہ زور دیا گیا. جی ہاں. اور وضو کا جو طریقہ ہے، وضو یہ ہے کہ آپ وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے نماز کے لیے. جی ہاں. 5 وقت کی نماز کی جو بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 5 وقت ہمیں اللہ کے گھر سے دعوت دی جاتی ہے اور ہم اس وقت اگر نماز ادا کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے. اور صاف صفائی، رہا سوال صاف صفائی کی بات ہے، آپ کس طرح اپنا منہ صاف رکھنا ہے، جی جی. ہاتھ پورے دھوتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا موقع ہے. کہ دیکھیں، ایک موقع تو یہ ہوا کہ کووڈ کی وجہ سے جب آپ گھروں میں نظر بند ہو جا رہے ہیں جی جی. یا گھر میں آپ رہنے لگ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی ایسے وقت ہیں کہ ہم صبح نکل جاتے ہیں تو رات کو گھر جاتے ہیں. جی. اب ایک موقع ایسا ہوا ہے کووڈ کی طرف سے کہ آپ گھر میں ہیں تو گھر کے جو آداب ہیں اس میں اگر آپ ساتھ بیٹھے بھی بچوں کے ساتھ، تو ایک فیملی کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں یا جی بلکہ ہندوستانی معاشرے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پھر سے آپ اجاگر کر سکتے ہیں، اس میں اور ایک اچھی چیز پیدا ہو سکتی ہے. تو ہر چیز میں مثبت طور پہ اگر زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بن سکتا ہے. رہا سوال وضو کا، نماز کا، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے شب معراج بھی آنے والی ہے. جی جی. تو جب سعودی عرب میں یا کویت میں مسجد کو آنے کے لیے روکا جا سکتا ہے، تو ہندوستان میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. آپ جائیے، اگر فجر کی فرض نماز پڑھنے کے لیے اگر آپ جاتے ہیں جی جی. تو یقیناً آپ جائیے فرض کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ جلدی واپس گھر آ جائیے. جی جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دار شہری کا رول ہم نبھا سکتے ہیں. بہت ہی پیاری بات کہی ہے. دیکھا کہ ناظرین، عامر علی خان نے بتایا کہ ایک تمام عوام کو ایک ذمہ دارانہ رول ادا کرنا چاہیے، خاص طور پر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے. نہ صرف خود کو بچانا چاہیے بلکہ دوسروں کو بھی بچانے کی اقدامات کرنے چاہیے، انہوں نے یہ کہا ہے. لیکن یہ اقدامات کیسے کیے جائیں، دیکھتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، سیاست ٹی وی کی تازہ ترین خبریں، مشاعرے، مذہبی پروگرامز اور دیگر تفریحی پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا موبائل ایپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یوٹیوب اور فیس بک پر آپ سیاست ٹی وی کا راز ٹیلی کاسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پر سیاست ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک فوری طور پر پہنچ سکیں. ناظرین، بریک کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی اقدامات اختیار کیے جانے چاہیے. ویسے بھی دنیا میں کرونا وائرس نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہے. آپ نے دیکھا کہ چین کا کیا برا حال ہوا ہے، پھر اس کے بعد اٹلی، ایران کا بھی برا حال ہے. ایسی کیا تدابیر ہیں جسے دنیا کو اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیے، اب تک 2,25,000 لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، 9,000 لوگوں کی جان چلی گئی ہے اس میں. جی جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ احتیاط کے طور پہ جو لاک ڈاؤن کی بات آ رہی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ فی الوقت آج کے حساب سے اس کو روکنے کے لیے میل ملاپ کی جو بات ہے یا ملنے کی جو بات ہے، گیدرنگز کی بات ہے عام طور پہ، تو اسے روکنے کے لیے HIV کی دوا دی جا رہی ہے. تو یہ بھی جو ٹرانسمٹ ہو رہا ہے وہ آپ کے چھینکنے سے، آپ کے کھانسنے سے یا تھوک کے ذریعے سمجھا. جی جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دن اگر ہم احتیاط کر کے گھر پہ بیٹھیں، اب تو سہولت بھی مل رہی کہ گھر سے آپ کام کرنے کی یا گھر سے کچھ بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ضروری ہے وہاں پہ اگر ہم نکل سکے تو ہی بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم فضول ٹائم نکال کے باہر جانے کے لیے اگر یہ کرتے ہیں تو بہتر رہے گا. یہ بیٹر رہے گا. لیکن عالمی سطح پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے ہاتھ دھو لیں، آپ کے پیر دھو لیں، اور اپنا جب بھی صاف صفائی کی بات ہے تو صاف صفائی اپنی جگہ ہے. اگر ہم باہر بھی اپنے آپ کو خود کو روک کے صرف ٹائم ایسا ملا کہ آپ خود عبادت کرتے رہ سکتے گھر میں بیٹھ کے، جی جی، اللہ سے اس کی پناہ مانگتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کام کر سکتے. جی جی. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب وقت نہیں آیا کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پاکیزگی کی تعلیم دی ہے اور جو صفائی کو آدھا ایمان کہا ہے؟ جی ہاں. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے ہم ایک ذمہ دار شہری، سچے مسلمان کے طور پہ کس طرح ہمیں رہنا چاہیے، اس کی عکاسی اگر ہم کرتے ہیں ساری دنیا کے سامنے
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہو سکتی ہے. جی جی، اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان کرونا وائرس سے خوف اور ڈر نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے مسلمان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تقوی اور ایمان کی جو بات ہے، جی جی تو ایمانی حرارت ہر مسلمان میں ہوتی ہے. موت کے ڈر سے، موت تو ایک دن آنے والی ہے، جی جی سب کو معلوم ہے. تو مسلمان یہ ہے کہ موت کے ڈر سے، موت سے ڈرنے والا نہیں ہے مسلمان، جی 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 اور زندگی اپنے حساب سے جیتا ہے، موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا، یہ مسلمان کا ایمان ہے. جی جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ایک میں ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ڈر خوف اسے کسی چیز کا نہیں جی ہے. ہاں بالکل. جی جی، بہرحال یہ تو رہی کرونا وائرس کی بات رہی، لیکن جو ملک کے موجودہ حالات ہیں اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے جیسے رنجن گوگوئی کو اب نامزد کر دیا گیا ہے راجیہ سبھا کے لیے، اور انہوں نے حلف بھی لے لیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وفاداری کا تحفہ تو نہیں؟ ہاں، اب رنجن گوگوئی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو چاہے وہ رافیل ڈیل ہو، جی جی چاہے بابری مسجد کا ورڈکٹ ہو، جی جی ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہو، جی جی ان سب میں اگر ہم 370 کا مسئلہ ہو، جی جی اور سی بی آئی کا کیس بھی جو تھا وہ، یہ ان سب چیزوں کو دیکھے تو جس طرح فیصلہ حکومت کے حق میں گیا ہے، اگرچہ کہ دلائل پورے موجود تھے کہ مخالف حکومت آنے کے اور حکومت کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا، جی جی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح حکومت کے حق میں پورا فیصلہ گیا ہے، جی تو یہ اس سے بہتر مثال یا اس سے بڑی بدبختی کی بات کچھ نہیں بول سکتے کہ بجائے اس کے کہ سوائے اس کے کہ رنجن گوگوئی سابق چیف جسٹس آف انڈیا کو راجیہ سبھا میں پریزیڈنشیل نامینیشن میں راجیہ سبھا بھیجا گیا ہے. جی 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 تو یہ بہت بڑی وہ ہے، اگرچہ کہ لوگ اسے عدلیہ پہ کالا ریمارک یا سخت ریمارک کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ اس سے پاک ہے، آدمی کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے قول اور فعل میں تضاد دیکھ سکتے ہیں آپ. رنجن گوگوئی کی اپنی شخصیت کی اگر آپ دیکھیں گے تو جو آدمی یہ کہتا ہے کہ لوگ یہاں پہ پارلیمنٹ کو اگر پہنچ جاتے ہیں جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود بھی اس کی جو بولے تھے اس کے بالکل برعکس آپ خود پارلیمنٹ پہنچ گئے. جی جی، ایک بات یہ ہے کہ سیاسی حلقوں میں خاص طور پر بہت ہی سخت لب و لہجہ اختیار کیا جا رہا ہے، اور ان کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے عدلیہ کو ذلیل کر دیا ہے، ہندوستان کو ذلیل کر دیا ہے، ہندوستانیوں کو ذلیل کر دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ رنجن گوگوئی ذلیل ہوئے ہیں، جی 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 اس لیے کہ ان کی حرکات اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وجہ اس کے کہ عدلیہ ہندوستان کو بولنے کے، میں سمجھتا ہوں کہ پرسنل رنجن گوگوئی کی ضلالت بول سکتے ہیں. بہرحال یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خاص طور پر کپل سبل نے بھی کہا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر دشینت ان نے بھی بتایا ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے عمل ان کا، اور انہوں نے ایک غلط نظیر قائم کر دی ہے. ہاں بالکل غلط نظیر. ایک آپ سابق چیف جسٹس ہونے کے بعد، ہٹنے کے بعد جی جی آپ جا کے راجیہ سبھا کی رکنیت کا وہ کرتے ہیں، تو کس طرح آپ جسٹس کے روپ میں تو سب کے سامنے ہے، رافائل ڈیل بھی سامنے ہے، بابری مسجد بھی سامنے ہے، 370 بھی سامنے ہے، اب یہاں پر آ کے کیا کرنے والے ہیں راجیہ سبھا میں؟ یہ تو رہی بات. بہرحال ایک طرف رنجن گوگوئی نے ہندوستانی عدلیہ کو بدنام کر دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ذلیل کر دیا ہے، تو دوسری طرف ایسا لگتا ہے کہ نربھے کیس میں جو انصاف ملا ہے، 4 قاتلوں کو پھانسی کی سزا جو دے دی گئی ہے، اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں پر مظالم کم ہو جائیں گے؟ دیکھیے انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. جی جی میں سمجھتا ہوں کہ 7 سال 2012 کے بعد سے جی جی 2020 میں 8 سال سمجھیے آپ، 8 سال کے بعد فیصلہ آنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ناکامی ہے ہندوستانی جسٹس سسٹم کی. جی جی اور رہا سوال انصاف ملا نہیں ملا کی بات اگر ہم کرتے ہیں، تو جو حکومت جو حکومت کے سربراہ یا قیادت کرنے والے وزیر اعظم نریندر مودی یہ کہتے ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، جی جی لیکن اگر آپ ہندوستان میں ہونے والے ایسے نربھیا ٹائپ کے کیسز میں یا دیشا کے کیس میں اگر ہم بات کریں گے تو ایسے روزانہ 101 کیسز درج ہوتے ہیں. یعنی عصمت ریزی کے 101 عصمت ریزی کے ریپ کے 101 کیسز ہندوستان میں درج ہوتے ہیں. جی جی 101 کیس میں زیادہ تر لوگ SC/ST کے طبقے کے رہتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس میں اگر آپ مجموعی اعتبار سے سالانہ اگر اس کا ریکارڈ دیکھیں گے تو 2000 میں تقریباً 32,000 ایسے کیسز رجسٹر، تقریباً 32,000 یعنی 2012 میں 2012 میں جی 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 32,000 ہوئے تھے، اور وہی تعداد 2014 میں 36,500 پہنچ گئی تھی. جی جی تو ایسا یہ بڑھتے چلے آ رہا ہے. تو 2014 میں
2012 میں کانگریس حکومت تھی یقیناً، لیکن 2014 میں جب بی جے پی گورنمنٹ آئی اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کیس بڑھ کے 36,500 ہو گیا تھا. اس کے بعد اگر ہم 2016 کی بات کریں گے تو وہاں پہ 38,000 یا 39,000 کے قریب یہ کیسز پہنچ گئے. تو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بولنے والے وزیر اعظم کے دور میں یہ ریپ کیسز میں کئی گنا 32,000 سے 38,000 تک پہنچ گئے. تو ایسے کیسز کی روک تھام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کیا کرے وزیر اعظم. اب ایک بات ہے کہ چلیے نربھے کیس میں 4 لوگوں کو خاطی قرار دیا گیا، انہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا، اور دشا کیس میں 4 نوجوانوں کو گولی مار دی گئی، انکاؤنٹر کر دیا گیا ان کا. لیکن کیا وجہ ہے کہ ایسے کیسز جس میں بی جے پی قائدین ملوث ہوتے ہیں وہاں پر ایسا کچھ نہیں کیا جاتا؟ دیکھیے آپ کے سامنے بی جے پی کے کئی چاہے وہ سوامی ہو یا چاہے لیڈر ہو یا سنگار ہو یا چنمینن ہو، تو ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں. لیکن نربھیا کیس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اکشے ہو یا پون ہو یا شرما ہو یا مکیش ہو، یہ چاروں لوگوں کو پھانسی دے کر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نربھیا کو جسٹس مل گئی، یقیناً نربھیا کی ماں کو بہت سکون مل رہا ہوگا کہ 4 لوگوں کو جسٹس ملی، اس لیے کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ جو حرکت ہوئی تھی اسی لیے وہ اس کو ہے. لیکن جس طرح نربھیا کی ماں کو سکون ملا، ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ اگر بی جے پی کے قائدین جو اس حرکت میں ملوث ہیں انہیں بھی اگر ایسی پھانسی کی سزا یا جیل میں سخت سے سخت سزا اگر ملتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عام ہندوستانیوں کو 138 کروڑ ہندوستانیوں کو بھی ایک قسم کی راحت کی سانس لینے کے ایک موقع مل سکتا ہے. یہ بہت اچھی بات کہی ہے. لیکن آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ خاص طور پر دہلی ہے اور جو بی جے پی زیر اقتدار ریاستیں ہیں، خاص طور پر اتر پردیش میں نوجوان لڑکی کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے. تو کیا صرف یہ حکومت دعوے کرتی رہے گی؟ دیکھیے اتر پردیش کا معاملہ جو ہے، اتر پردیش میں ذات پات کی لڑائی زیادہ ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو ایس سی اور بی سی طبقے کے لوگ جو اسٹیشن ہاؤس آفیسر بن کے بیٹھے تھے انہیں الائیڈ سروسز میں، پولیس کے الائیڈ سروسز میں بھیج دیا گیا ہے، اور برہمن اور ٹھاکر طبقے کے لوگ وہاں پہ ایس ایچ او بن کے یا ذمہ دار آفیسر کے طور پہ وہاں پہ بیٹھے ہیں. تو وہاں پہ اور زیادہ ظلم بڑھ گیا ہے نچلے طبقات کے ساتھ، پسماندہ اور شیڈیول کاسٹ کے اس میں. تو اس چیز کو روکنے کے لیے اتر پردیش تو ایک ایسی مثالی ریاست ہے، یقیناً ترقی کے بلند پانگ دعوے ہو رہے ہیں، لیکن ظلم و ستم جب بڑھ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سب منصوبوں پہ کووڈ کی طرح کوئی نہ کچھ ایک وبا آ کے پھیل کے اس کو روک دیتی ہے. بالکل صحیح کہا ہے. چلیے یہ تو رہی نربھے کیس کی بات رہی ہے، لیکن پھر ہم تلنگانہ کا رخ کرتے ہیں. تلنگانہ میں آپ نے دیکھا کہ کل ہی اسد الدین اویسی کی قیادت میں علماء و مشائخین کے ایک وفد نے چیف منسٹر KCR سے ملاقات کی اور ان سے اظہار تشکر کیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اسمبلی میں قرارداد پیش کر دینا اور منظور کرنا کافی ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کی قرارداد جو ریزولوشن ہے یقیناً اس کی کاپی وزیر اعظم کو جاتی ہے اور اسپیکر پارلیمنٹ کو جاتی ہے. پارلیمنٹ کے اسپیکر کو جاتی ہے کہ ہم ہمارے ریاست میں یہ چیز نہیں کرنے والے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ریاست میں جو عمل ہوتا ہے اس کا فٹ سولجر جو ہوتا ہے، جو زمین پہ کام کرنے والا ہے، وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے آفیسر ہوتا ہے. اسٹیٹ گورنمنٹ کے آفیسر کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بہت بڑی جدوجہد کرنا ہے کہ KCR گورنمنٹ کو اب جیو نکالنا ہے یا میمو دینا ہے یا ڈپارٹمنٹل آرڈر نکالنا ہے، کچھ نہ کچھ ایک نکالے تو ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ NPR اور NRC کا عمل جو ہونے والا ہے اس پہ پابندی لگ سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ محض آپ اسمبلی میں ریزولوشن موو کر دیے اور مسلم وفد جا کے اگر وہ ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی پولیٹیکلی کووڈ ہی ہے. پولیٹیکل کرونا وائرس ہے یہ. آپ اس سے پہلے گئے تھے جب چیئرمین اردو اکیڈمی کے لیے آپ جا کے ان کی 29 لاکھ 28 لاکھ روپے کی تنخواہ منظور کرا لیے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرنا ضروری نہیں ہے، بجائے اس کے کہ جو ڈر مسلمانوں کو، یقیناً اب کووڈ کی طرف ہر ایک کی توجہ ادھر ہو گئی ہے، لیکن NRC NPR کے اوپر روک لگانے کے لیے چیف منسٹر، یقیناً چیف منسٹر بہت ہی اچھا کام کیے ہیں، لیکن اب جو عمل روکنے کا کام ہے اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اب ایک چیف منسٹر کا بیان آتا ہے کہ وہ NPR نہیں کریں گے اسد الدین اویسی کے حوالے سے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بیان پر بھروسہ کیا جائے؟ دیکھیے بیان اور تقریر اگر آپ دیکھیں گے تو امت شاہ بھی بیان دے رہے ہیں کہ کسی کو بھی ڈاؤٹ فل سٹیزن نہیں بولا جائے گا. لیکن اگر آپ
اس کا جو ڈرافٹ دیکھیں گے جی 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 NRC کا NPR کا ڈرافٹ، اس میں ڈاؤٹ فل لکھا جائے گا کی بات ہے. جی 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 تو میں سمجھتا ہوں کہ بیان دینا اور بیان سے مکر جانا یہ سیاسی لوگوں کی چال ہوتی ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ آج کل بھروسہ کرنا کم کر دیے ہیں سیاسی لیڈروں. جی 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 سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کیا ہے کہ NRC مردم شماری ہونا چاہیے، رجسٹر بننا چاہیے سٹیزن کا. جی جی لیکن امت شاہ یہ کہتے ہیں کہ NRC نہیں ہوگا، فی الوقت NPR کی بات ہو رہی ہے. جی جی NPR کے بعد ہی دیکھیے گورنمنٹ آرڈر میں یہ ہے کہ NPR از دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز NRC. جی جی آپ یہ حلف نامہ سپریم کورٹ میں داخل کرتے ہیں جی اور بیان پارلیمنٹ میں امت شاہ بیان دیتے ہیں کہ NPR لگے NRC نہیں ہونے والا جی ہے، جی ڈاؤٹ فل سٹیزن نہیں دے. تو یہ سیاسی لیڈروں کے قول و فعل کا بھروسہ نہیں ہوتا. بہت اچھی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ڈپارٹمنٹل آرڈر کچھ نہ کچھ تو آنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ روک دیں. جی جی. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک نیوز ایڈیٹر سیاست عامر علی خان کے ساتھ پھر فکر و نظر پروگرام کا سوال ہے، ہم پروگرام کے آخر میں ایک میسیج لیتے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ آج بھی آپ میسیج دیں. جی کووڈ کا یا کرونا وائرس کے چونکہ اب وبا پھیلی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر عمل کا کچھ نہ کچھ ایک طریقہ بتایا گیا ہے. اس پہ اگر ہم عمل کرتے ہیں تو جس طرح یہ کہا گیا ہے کہ مساجد میں داخل ہونے کے وقت کی بات ہے، تو مسجد میں جس طرح جب ہی اذان دی جاتی ہے تو لوگ آہستہ آہستہ جا کے، بجائے اس کے کہ بھاگ کے جا کے آپ جماعت میں شریک ہونے کے یا مسجد جانے میں داخل ہونے کے، آپ آہستہ جا کے مسجد میں داخل ہوجئے، نماز پڑھیے. اذان اور اذان کے بعد ایک ایسا وقفہ آتا ہے جہاں پہ اگر آپ دعا کرتے ہیں تو قبول ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے تو جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمارے اعتبار سے، بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے، بیٹھ کے پانی پینا چاہیے، حلال کھانا کھانا چاہیے. تو ایسے ہی واقعات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ بیماریوں سے دور رکھ سکتے ہیں. اسلام میں اگر کووڈ کی جو بات آ رہی ہے، ابھی کھانسی پر، چھینک پر جو پابندی کی بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو آداب اگر چھینکنے کے اور کھانسنے کے بھی آداب ہیں، تو کھانسنے سے کسی کو تکلیف ہونے کے لیے آپ کو منہ پہ ہاتھ ڈھک کے کھانسنا ہے. جمائی اگر آتی ہے تو آپ کو استغفر اللہ بولنا ہے. چھینکتے ہیں اگر آپ، تو پھر چھینکنے کا سائنٹیفک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ چھینکتے ہیں تو پوری آپ کی باڈی کا سسٹم رک کے پھر سٹارٹ ہوتا ہے. اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ یا سنت میں یہ ہے کہ الحمدللہ بولنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب عمل پہ اگر ہم چھوٹے چھوٹے عملیات پہ اگر عمل کرنا شروع کر دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کووڈ ہو، کرونا وائرس ہو یا کوئی اور وبا بھی ہو، ہم اس سے بچ سکتے ہیں. تو یہ طریقہ، جو چھوٹے طریقے ہیں اس پہ عمل کرنے کی، ہم ایک عمل کرنے کا ہمارا اپنا طریقہ بناتے ہوئے اگر ہم صحیح طور پہ زندگی گزاریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی اور کرونا ہو یا کوئی اور ہو، اسے روکنے کا بھی ایک کڑی بن سکتی ہے. بہت ہی پیارا میسیج آپ نے دیا ہے. اور جیسا کہ نیوز ایڈیٹر سیاست عامر علی خان نے کہا ہے کہ جو آداب ہوتے ہیں، آداب زندگی ہوتے ہیں، اور اسلام تو آپ کو آداب زندگی سکھاتا ہے، اس پر اگر عمل کریں تو آپ کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اور خاص طور پر کرونا وائرس سے بھی بآسانی بچا جا سکتا ہے. بہرحال اسی میسیج کے ساتھ ہم اپنا پروگرام فکر و نظر اختتام کو پہنچاتے ہیں. مجھے محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ کا بھی شکریہ.